सुन सकता है। कल हमने पढ़ा था मरकज़ और रियासती ताल्लुक़ के मुताबिक से, आज उसको कंटिन्यूशन करेंगे कि उसके वजूहात क्या हैं, और मरकज़ और रियासती ताल्लुक़ के मुताबिक से और ज़्यादा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। 1950 से 1967 का दौर कैसा था, क्या हालात थे 1967-71, तो ये तमाम जो है दौरों के बारे में हम पढ़ेंगे मरकज़ और रियासती ताल्लुक़ के मुताबिक से। तो पहले तो हम पढ़ेंगे 1950 था, 1967 कल पढ़े थे कि हम इस दौरान हालात बहुत इत्मीनान बख्श थे, और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और गैर कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त करने के उसके मुखालिफत थी। और इसके बाद केरला को छोड़ के तमाम रियासतों पर कांग्रेस की हुकूमत थी। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1967 था 1971 के बारे में। तो आम इंतखाबात में मरकज़ का नया दौर शुरू हो गया, और इस दौरान पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, 75 के बजाय सिर्फ 54 सीटें हासिल हुई, नशिस्तें हासिल हैं। इतनी सीट्स थी ना, तो इतनी सीट्स उसको हासिल हुई, और 8 रियासतें उसके हाथ से चली गई, 8 रियासतें उसके हाथ से चली गई। और इसमें बड़ी बड़ी शहरें उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, हरियाणा था, मद्रास था, बड़ी बड़ी रियासतें कांग्रेस ने हाथ धो दिए, वहाँ पर उसको सीट्स नहीं हासिल हुए। इतने सीट्स में से उसको 54 सीट्स हासिल हुई। तो इसके बाद देखिए कई रियासतों में, जैसे केरला है, मगरबी बंगाल है, कर्नाटक है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, इन तमाम लोगों ने पर मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी रियासतों को ग़िज़ा के सरबराही के मुतालिक से सही नज़रअंदाज कर रहा है। उस वक्त उनके ताल्लुकात मरकज़ से क्या होगा, कशीदा हो गए। और इसके बाद क्या करें, अजय मुखर्जी सरगर्दी में क्या करें, गवर्नर को वापस बुला लेने का मुतालबा किया। कर्नाटक की हुकूमत ने कांग्रेसी हुकूमत को इल्ज़ाम दिया, जलील किया, और बहुत सारे माशी इमदाद दरख्वास्त करके एक नया मसला खड़ा हो गया। और उत्तर प्रदेश ने भी मरकज़ पर ये उसके रियासत के मसाइल से गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। बहुत सी रियासतों ने कांग्रेस पर अलग अलग तरीके से इल्ज़ामात लगा दी, और इस तरह से उसने कई सीट्स जो है सो उसने क्या बोलते कई नशिस्तों पर उसको हार का सामना करना पड़ा। 1971 में तमिलनाडु के जो है सो करुणानिधि थे ना, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि वो हिंदुस्तान से अलहदगी और नागुज़र हो जाएगी, और एक अलहदा झंडे का भी मुतालबा किया। इस तरह पंजाब की अकाली हुकूमत ने भी रियासतों को खुद मुख्तार अलग अलग रियासत करों के मुतालबा कर दिए। तो कई शिकायतें थी, उनमें से चंद शिकायतें इसमें कि सबसे पहले तो गवर्नर का तखल्लुक का मसला था, और माली वसाइल की तकसीम का मसला था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने मुतालबा किया था कि BSF, RPC, फौजी दस्ते और तिजारती तकसीम पर मरकज़ का जो इजारादारी, मनसूबाबंदी कमीशन, बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनको लेकर इन तमाम रियासतों पर एतराज़ात थे। तो इसके बाद देखिए 1972 तक 1977 के हालात क्या थे, देखिए रियासती ताल्लुकात, रियासत का नमक खुशगवार है, क्योंकि 71 में इंदिरा गांधी की क़ियादत थी। वहाँ पर कांग्रेस को अक्सर जो से रियासत में इंदिरा गांधी का दौर था, उस दौरान तो रियासतों से ताल्लुकात अच्छे थे, और इंदिरा गांधी की जो है अवामी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से कई रियासतों में आवाज़ बुलंद करने का मौका नहीं था। तो इंदिरा गांधी की हुकूमत की उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया, और तमाम मुल्क के तमाम रियासतों पर मरकज़ के जो है कंट्रोल था। मिसेस गांधी जो थी ना, वो नेहरू के बरक्स इख्तलाफात को कुचलने के आए थे, इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की। 1975 और 77 के दौरान इमरजेंसी नाफिज रही, जिसमें मुल्क वाहिदानी किरदार एतमाद, यानी इमरजेंसी नाफिज हुआ, तमाम जो है रियासतों को क्या हुआ, नाराज़गी का इजहार इम्कान खारिज कर दिया गया। इसके 1977 और 80 के दरमियान देखिए जनता पार्टी के बरसर इख्तिदार आया, तो उसकी वजह से भी रियासतों पर गहरा असर पड़ा। यहाँ पर जनता पार्टी इख्तिदार आई थी, जनता पार्टी इख्तिदार आई, तो इसकी वजह से जो है सो
بہت ساری چیزیں اس پر تنہا اسمبلی میں قابض نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کیا کرا اس نے اکثر ریاستی اسمبلیوں کی میعاد مکمل ہو جانے سے پہلے ہی وہ دلیل بھی دی گئی۔ ریاستی حکومتوں نے کیا کیا بولے تو سپریم کورٹ کے مقدمے دائر کر دیے اور حکم امتناعی جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ اس طرح یہ سپریم کورٹ نے کیا کیا، وہ حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کئی ایسے اقدام کو ڈھانچی ایگزیکٹ صدر راج نافذ کیا گیا، تو تمام ملک پر صدر کی صدارتی حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہے 1980 کا دور۔ 1980 کے دور میں دیکھیے ان کانگریس اپنی پوری قوت کے ساتھ ابھر آئی ویسا 1900 کانگریس 80 میں، اور پوری قوت کے ساتھ آئی اور بھاری اکثریت سے وہ کامیابی حاصل کر کے کیا کریں، جنتا پارٹی سے اپنے اقتدار پھر چھین لی بولے سا۔ تو کئی کانگریس کے مخالف کئی حکومتیں قائم تھیں، جیسے آندھرا پردیش تھا، آسام تھا، سکم تھا۔ تو علاقائی پارٹیوں نے جنم شروع کر دی، یہاں سے علاقائی پارٹیاں شروع ہو گئی، تو اپنی علاقوں میں الگ الگ پارٹی ابھرنا شروع ہو گئی، اور کرناٹک ہے، تمل ناڈو میں بھی کانگریس کی جماعتوں کا اقتدار حاصل ہوا۔ تو تمام مرکز کے بالا تر رویے کے خلاف سب نے آواز بلند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ تمام ریاستیں کیا کریں، اور آندھرا پردیش میں اس دوران چیف منسٹر این ٹی راما راؤ کی حکومت تھی 1982 سے، تو انہوں نے بھی جو ہے سو مخالف کانگریس میں کانفرنس منعقد کرے اور بنگلور میں، اور وہاں پر دستور میں ترمیم کا مطالبہ کیا، اور غیر کانگریسی حکومتیں دہراتی چلی آ رہی تھی۔ ریاستی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے سرکاریہ کمیشن جو ہے سو 1983 میں جو ہے سو تقرر کیا گیا، جو چھوٹی موٹی اصلاحات کے ساتھ برقرار رکھنے کی کوشش، اصلاحات جو بگڑے ہوئے چیزیں تھیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے مرکز اور ریاست کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز، مرکز اور ریاستی تعلقات کو بہتر بنانے کی تجاویز بھی یہاں پر کئی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مرکز اور ریاست میں ہمیشہ تنازعات، ہمیشہ ہر چیز کو لے کر شکایتیں ہوا کرتی تھی، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئی تھی، ان کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے۔ مختلف تجاویز پیش کی جاتی تھی، اس میں کئی کمیشنز، کئی کمیٹیاں قائم کی گئی کہ مثلاً انتظامی اصلاحات میں کمیشنز، اس میں کئی کمیشنز بنائے گئے تھے جو اصلاحات کمیشن کہتے ہیں، اصلاحات کمیشن، راج بنار کمیٹی، یہ کمیٹیاں بنائی گئیں جو 1969 میں ایک ہے اور 1971 میں ایک ہے، یہ کئی کمیٹیاں وغیرہ اس میں بنائی گئیں۔ بنگلورو کانفرنس بھی بنائی گئی، اس میں الگ الگ کیا بولتے ہیں کمیٹیاں قائم کی گئیں تاکہ ریاستوں کے حالات کو بہتر بنایا سکے۔ اس میں سرکاریہ کمیشن بھی ہے، یہ الگ الگ کمیشن جو ہے سو ریاستوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے سو 1983 تو اس میں ان تمام تجاویز کے باوجود بھی کبھی بھی اتفاقاً کئی ریاستیں جو سو اس کے خلاف ہی تھے اور رائے پر نہیں پہنچ سکا۔ ہمیشہ یہ ہندوستان کی اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طاقتور مرکزی حکومت کی ضرورت تھی، جو اس طرح ریاستیں زیادہ سے زیادہ خود مختار ہونے لگے تو وہ ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے مرکز کا زیادہ سے زیادہ دباؤ ریاستوں پر بنا ہوا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے مرکز اور ریاست کی تنازعات کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ریاست اور مرکز کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں، ایسے کیا مسائل ہیں، ایسے کیا جو سو مسائل ہیں، مسائل کئی ایسے شکایت ہیں جو جس کی وجہ سے مرکز اور ریاست میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا ملک ہندوستان ایک وفاقی ملک ہے، وفاقی ملک یعنی دوہری حکومت والا، دوہری حکومت مانے ریاستی اور مرکزی، تو اس کو وفاقی مملکت کہتے ہیں یا وفاقی ملک کہتے ہیں، کیونکہ مرکزی نظام پورے جگہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کیا کرے اس کو
ریاستی حکومت بھی بنائے اور مرکزی حکومت. ریاست کے اختیارات الگ ہے، مرکز کے الگ ہے، لیکن سب سے بالا تر جو ہے سو مرکزی حکومت ہے. تو ہمارا ملک ہندوستان ایک وفاقی ملک ہے. یہاں دوہری حکومت کا نظام پایا جاتا ہے. صوبائی بولے تو ریاستی حکومت، صوبہ پہلے زمانے میں صوبہ بولتے تھے ریاست کو، تو وہ صوبائی میں سے. تو وسائل آمدنی، معاشی مسائل کی تقسیم اور غیر مساوانہ مرکز کے حق میں چنانچہ ریاستوں کو کیا کرے وسائل آمدنی دی گئے جو نہایت محدود آمدنی ہے. نتیجتاً ریاستوں کے مرکز کے سامنے سوال درج کرنا پڑا کہ ہمارے کو اتنی کم وسائل ہے جو معاشی طور پر ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے، اس لیے مرکز کے سامنے ہمیشہ ہم یہ کرنا پڑے گا. تو ریاستوں کو امدادی احتیاط اس سے پہلے بتائی کہ ریاست میں اگر نگرانی حالات ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے تو مرکز کیا کرتی ہے، امدادی احتیاط یعنی پیسے آپ کو دیتی ہے، کروڑوں میں لاکھوں میں کروڑوں میں ہی دیتی ہے. تو امدادی احتیاط دیتی ہے. اکثر ریاستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اگر یہ ریاست کو زیادہ دے دیے، یہ ریاست کو کم دیے، ہمارے کو ایک طرفہ کر دیے. اس طرح سے کئی شکایت اس دوران اس میں پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تنازعات پیدا ہوتی ہیں. جدید سیاسی قوتوں کا عروج 1980 میں ہوا، یعنی علاقائی جماعتیں یہاں پر شروع ہوئی. علاقائی جماعتیں شروع ہوئی، ہر ریاست میں الگ الگ، ہر ریاست کی الگ الگ پارٹی شروع ہوئی، جیسے پنجاب، آندھرا پردیش اور جو سو کرناٹک اور پنجاب اور بہت ساری ریاستیں ہیں. ان میں الگ الگ علاقائی جماعت میں جو سو علاقائی جماعتیں شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرکز جو سو ریاستوں کو نظر انداز کر رہی ہے، ان سے دوہرا معیار اختیار کر رہی ہے. اس وجہ سے لوگ کیا کریں، جیسے 1982 میں تیلگو دیشم جو سو آندھرا پردیش میں لائے گئے، جس کے فاؤنڈر ہیں این ٹی راما راؤ جو فلمی شخصیت ہے اور ان کا اثر بہت سارے لوگوں پر تھا. اور اس لیے لوگ کیا کرتے 1982 میں تیلگو دیشم پارٹی کا لایا، اور انہوں نے اپنے جو ہے سو انتخابی مدعوں میں کہا تھا کہ وہ چاول کو سستا کر دیں گے، غریب لوگوں کے لیے اس پارٹی کا عمل میں لایا گیا، انعقاد کیا گیا. تو اس طرح سے یہ پارٹی آندھرا پردیش میں بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی. تیلگو دیشم نام سے ایک علاقائی جماعت قائم، چند ہی مہینوں میں سارے کانگریس کا صفایا کر دیا اور این ٹی راما راؤ نے تیلگو دیشم جو ہے اقتدار میں آ چکی تھی. تو اس طرح آسام، سکم علاقائی جماعتوں کو کافی، کرناٹک، تمل ناڈو یہاں پر جو ہے علاقائی جماعتوں کی دھوم دھام شروع ہو گئی. یعنی وہاں پر کانگریس کا صفایا، جس سے جو پارٹی تھے نا ان کا تمام جو ہے صفایا ہو چکا تھا. اپنے اپنے علاقے میں علاقائی جماعت بن کر بہت زیادہ اکثریت سے کامیاب ہوئی. تو ان جماعتوں نے زیادہ خود مختاری دینے اور مرکز پر معاشی نصاب کو کم کرنے کا مطالبہ کیا. تو لوگ کیا کرے ہوئے، تو آندھرا پردیش اور جتنی بھی ریاست ہے نا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مرکز کا کم جو ہے سو مرکز پر ہم کم انحصار رہیں گے، کیونکہ ہمیں معاشی وسائل کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ مطالبہ کیا، لیکن مرکز کے ساتھ محاذ آرے کا طریقہ کر دیا. یعنی بعض معاملات میں تھوڑا سا تھوڑا سا جو سو ایک ساتھ کام کرنے کے لیے اتفاق کر لیا، لیکن بعض جگہوں پر انہیں زیادہ آزادی دینے کا مطالبہ کر دیا. محدود سیاسی مفادات بولے تو بعض مختلف سیاسی پارٹیاں قائدین کیا کرے بولے تو نئی تشکیل شدہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، مرکز سے الجھنے میں رہے اور بعض خود علاقائی جذباتوں کی تقویت، علاقائی جماعتوں ورلڈ بینک میں اضافہ اور کئی غیر ضروری تنازعات پیدا کیے. آندھرا پردیش میں حکومت نے تیلگو یونیورسٹی کے چارج شپ کے لیے غیر ضروری اہمیت دی اور کئی چیزوں کو لے کر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. یہ علاقائی جماعتوں کو ہے. اب اس کے بعد ریاست میں گورنر کا کردار کیا ہے، گورنر کیا کرتا ہے ریاست میں، تو یہ ہم ابھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ریاستی اور مرکز کے تعلقات میں گورنر کا کردار کیا ہے. دیکھیے مرکز کیا کرتا ہے، ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ مرکزی اور ریاستوں کے درمیان ایک ایجنٹ یعنی ایک رابطے کا کام کرتا ہے. یہ دونوں کے درمیان
रابطے کا کام کرتا ہے، یہ یہاں کے پورے حالات یہاں پر پہنچاتا ہے۔ تو ایک ایجنٹ کی حیثیت سے یا پھر ایک رابطہ، ایک پورے حالات کا جو ہے وہ مرکز کو پورا جائزہ لے کر وہاں پر پورے رپورٹ پہنچاتا ہے۔ اور گورنر کو چاہیے کہ ہر وقت کیا کرتا ہے، ریاستی حکومت کے پر نظر رکھتا اور دستور کے مطابق چلا رہے نہیں چلا رہے، کیسے چلا رہے، یہ تمام، اور اس کے مجلس عزراء جو ریاست میں وزیر اعلیٰ رہتا نا، اس کے ہاتھ میں جتنے بھی عزراء رہتے نا، ان پر کے کام پر نگرانی رکھتا ہے وہ۔ اور اسے سیاسی بحران، یعنی اگر سیاست میں کوئی ہوشیاری اور تدبر سے کام کرنا چاہیے، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وزیر اعلیٰ اکثریت یعنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیتا، یا ہنگامی حالات میں ایسے حالات پیدا ہوتے کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے جذبات میں دباؤ آنے سے بچنا چاہیے اور یہ حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مشورے وہ وزیر اعلیٰ کو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد گورنر کیا کرتا ہے، صدر جمہوریہ کو ہر 15 دن میں رپورٹ پہنچاتا ہے۔ ہر 15 دن میں ریاست کے حالات تمام وہ رپورٹ دیتا ہے، جس میں کیا کرتے ہیں، ریاستی حکومت کے متعلق سے، اور اگر حالات کیسے ہیں، کیا ہیں، صدر راج نافذ کرنا نہیں کرنا، تمام باتوں کی رپورٹ وہ روانہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، ہر کوشش میں ناکامی کے بعد یہ انتہا پسند اقدام کرے، یعنی اگر حالات ایسے ہیں کہ صدر راج نافذ کرنا پڑے گا تو وہ نافذ کرنے کے لیے ریڈی رہنا، تو یہ تمام وہ تیار ہوتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کے اکثریت کے مطابق سے شک و شبات نہیں رہتا، اور اجلاس، اسمبلی کے اجلاس کا اور سیاسی پارٹیوں کے مباحث پر دخل اندازی نہیں کرنا، کسی پارٹی کی مخالفت یا حمایت نہیں کرنا، اور اسی صورت میں ریاست تنازع سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مرکز میں برسر اقتدار، یعنی اقتدار میں آئسو والی جماعت یا پارٹی ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ گورنر ہمیشہ ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ ہر 15 دن کو ریاست کے تمام حالات مرکز کو روانہ کرتا ہے رپورٹ، اور مرکز میں صدر جمہوریہ تک پہنچانا ہے کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں یہ ہو رہا، اس طرح کے تمام رپورٹس وہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ جو مرکز اور ریاستی تعلقات کے لیے جو کمیشنز بنائے تھے، اس میں مالیاتی کمیشن، راج بنار، فائنانس کمیشن، سرکاری کمیشن کی مغربی بنگال خاندان، یہ تمام جو کمیشنز ہیں نا، ان کمیشنز کے متعلق سے ہم تھوڑا سا معلوم حاصل کریں گے۔ یہ مالیاتی فائنانس کمیشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، دستور کی دفعہ 280 کے تحت اس میں صدر جمہوریہ ہر 5 سال کے لیے فائنانس کمیشن کا تقرر عمل میں لاتا ہے۔ جو اس کے علاوہ 4 ارکان اور ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اختیارات اور فرائض دیکھیں ان کے۔ مرکزی حکومت کیا کرتی ہے، ریاستوں کے درمیان محصولات کی تقسیم، یعنی ٹیکس کی تقسیم کی سفارش کرتی ہے، اور ریاستوں کو دی جانے والی امدادی عطیات کے متعلق سے بات کرتی ہے، اور جو مرکز اور ریاست کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں اس کو برقرار رکھنا یا منسوخ کرنا، یہ اس کی سفارش کرتی ہے، اور صدر جمہوریہ کے طلب کرنے پر مالی امور میں مشورے دینا، اور یہ حکومت اس کی سفارش کو قبول کر لینا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ انتظامی اصلاحی کمیشن، یہ بھی ایک ہے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کمیشن ہے، یہ انتظامی اصلاحی کمیشن، یہ بھی ایک کمیشن ہے۔ یہ کیا کرتی ہے، دیکھیں، یہ ریاست اور مرکز کے تعلقات کے جائزے کے لیے ایک انتظامی اصلاحی کمیشن قائم کرتی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت ریاستی معاملات میں مداخلت کرنا نہیں، دخل اندازی نہیں کرنا، اور مرکزی حکومت کو ریاستی فہرست سے محدود اختیارات ہونے چاہیے۔ مرکزی حکومت کو ہمیشہ ترقیاتی اسکیموں کے قرضے دینا چاہیے، یعنی اپنے ریاستوں میں فلاحی اسکیمات نکالنے کے لیے قرض دینا چاہیے۔ اور اس میں مرکز اور ریاست میں ہمیشہ اگر تنازعات ہیں تو گفت و شنید، یعنی بات چیت سے اس کا حل نکالنا یہ چاہیے، اور گورنروں کو اپنی معمول کے رپورٹ کے مطابق ضرورت ہو تو ہی رپورٹ روانہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ مرکز اور ریاست کے مسائل پر بحث مباحثے کے لیے کونسل ہونا چاہیے، اور وزیر داخلہ اور مخالف شامل ہونا چاہیے، وزیر مالیات اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور رہنمائی خطوط ترتیب دینا چاہیے، اور مرکز پر ہمیشہ مالیاتی انحصار کو حد تک کم کرنا چاہیے۔ یہ جو سو کیا کرتی ہے، وہ الگ الگ
مشورے دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے راج منار کمیٹی۔ راج منار کمیٹی کیا ہے دیکھیے، تمل ناڈو کے ڈی ایم کی حکومت جائزہ مرکز اور ریاست کے جائزہ لینے کے غرض سے کمیٹی تشکیل دی، اس کو راج منار کمیٹی کہتے ہیں۔ تو اس کے صدر نشین، اس کے چیئرمین کا نام بھی راج منار تھا، اس وجہ سے اس کمیشن کا نام بھی راج منار کمیشن رکھے۔ تو ایک ریاستی کونسل ہونا، تمام ریاستوں کے وزیر اعلیٰ اس میں شامل ہوں اور اس کے صدر نشین وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور قانون بنانے کے لیے پارلیمانی اختیار کو حذف کیا جانا چاہیے، ریاستی مسودات اور صدر کی منظوری کے لیے روکنے کے اختیار کو ختم کرنا چاہیے، اور فائنانس کمیشن کو مسائل کے ساتھ ساتھ جانچ پڑتال کا اختیار دینا چاہیے، اور منصوبہ بند کمیشن ہوتا ہے نا، اس کو کیا کرنا چاہیے، آزاد ادارہ بنانا چاہیے، اور اسمبلی میں اکثریت رکھنے والے وزیر اعلیٰ کو نامزد کرنا چاہیے، اور گورنر کو اسمبلی کے اجلاس طلب کرنا چاہیے، اور اس کو وزیر اعلیٰ کو چیف منسٹر نامزد کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کئی چیزیں یہ لوگ تجویز پیش کیے، جس میں تقریباً 14 یا 15 جو ہے چیزیں 14 یا 15 جو ہے سو تجاویز پیش کرے تھے۔ اس میں ریاستوں کو مساوی نمائندگی دینا چاہیے، اور راجیہ سبھا کے 12 ارکان کو نامزد کرنے کا اختیار ختم کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سو لوگ سپریم کورٹ سے، اگر ریاستوں کی تنازعات ختم نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ کو جانے کا حق بھی انہیں حاصل ہے۔ اب اس کے بعد قانون سازی کا پارلیمانی اختیار کیا ہے، ہم اب یہ پڑھیں گے سرکاریہ کمیشن کی سفارشات۔ یہ لوگ کیا سفارش کر رہے بولے تو علاقائی پارٹی کے عروج پر گرما گرم بحث کا موضوع بنایا، اور ان تعلقات پر نظر ثانی کے لیے اختیاری کمیشن کے قیام کو مطالبہ کر دیا۔ تو مثال وزیر اعظم جب اندرا گاندھی تھی نا، تو 1983 کو سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے نا، جو وظیفے یاب تھے، اپنے عہدے سے سرگزر ہو گئے تھے، تو ایک کمیشن کا قیام اعلان کیا گیا۔ رنجیت سنگھ سرکاریہ ہے یہ، ان کے نام سے ہی جو سو ایک کمیشن قائم کیا گیا، کمیٹی قائم کی گئی ان کی۔ تو انہوں نے ان کے نام سے معروف ہوا، اور 4 سال کے گہرے تجزیے کے بعد انہوں نے کتنے 179 سفارشات پر رپورٹ پیش کری۔ اس میں غیر سیاسی، غیر متنازع، اقلیتی طبقے سے رکھنے والے شخصیات کے گورنر کی حیثیت سے تقرر، گورنر کے معاملوں میں چیف منسٹر کے جذبات کو نظر رکھنا، صدر راج نافذ کرنا، مرکز ریاستی حکومتوں میں صدر کی جانب سے مسترد کر دیا تو اس کی وجہ بھی بتانا، کہ اگر وہاں کی حکومت ختم ہو گئی تو کیوں ہو گئی، کس لیے ہو گئی، یہ تمام چیزیں جو ہے سو اپنی رپورٹ میں دینا۔ اور علاقائی مجالس بولے تو مجلس کی جمع مجالس ہوتی ہے، تو یہ فائنانس کمیشن، ڈیولپمنٹ کونسل، نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل، اور ماہرین معاشیات، یہ محصولات کے معاملے میں، انجینئرنگ، صحت، زراعت کے میدانوں میں، یہ تمام چیزوں میں ان کے جو سو وہاں کے حالات لکھتے ہوئے انہوں نے کئی تجاویز پیش کری۔ اس کے بعد مغربی بنگال قرارداد، یہ کیا ہے دیکھیے، اس میں بھی کئی تجاویز پیش کری ہے۔ اس میں جو سو 6-7 جو سو تجاویز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو 1977 میں مغربی بنگال پر ایک تعلقات پر ایک چند اہم تجاویز پیش کرے۔ اس میں سب سے زیادہ مرکز کو اختیارات محدود کرنا چاہیے، اور راجیہ سبھا میں ریاستوں کو مساوی رکنیت دینا چاہیے، کشمیر کے خصوصی موقف برقرار رکھنا، کشمیر کو الگ رکھنا بلکہ بولے، لیکن حال ہی میں جو ہے سو کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ تو اس طرح سے انگلش کو مرکز اور ریاستوں کے درمیان زبان کی حیثیت برقرار رکھنا، اور لینگویج انگلش میں بات کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں درمیان رابطے، اگر کوئی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انگلش میں بھی بات کرنے کا آپ کو اس کی اجازت بھی ضروری ہے بلکہ بتانا ہے۔ اور مالی وسائل ریاستوں کو منتقل کرنا، 75% جو ہے سو ریاستوں کو مالی وسائل یعنی پیسوں کا انتظام کرنا، اور فائنانس کمیشن کو جو مرکز اور ریاست کے درمیان محصولات کی تقسیم کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے سو
مغربی بنگال قرارداد جو سو یہاں پر بتایا گیا، یہاں پر بھی تجاویز پیش کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ہے کہ فائنانس کمیشن۔ فائنانس کمیشن کیا ہے دیکھیے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ مرکز اور ریاستوں کے درمیان محصولات کی تقسیم، ایز اٹ از تمام چیزوں میں بھی ہی محصولات کے بارے میں آیا، اور مرکز کو کم اختیارات، ریاستوں کو زیادہ اختیارات، اور مرکز ریاستی جو وزراء رہتے ہیں ان کو بھی راجیہ سبھا میں برابر کا حصے دار بنانا، یہ تمام چیزیں سب جگہ وہی بتایا گیا۔ اور اس میں کیا فائنانس کمیشن میں کیا ہے دیکھیے، ایک فائنانس کمیشن کا ادارہ ہوتا، اس میں اس کے مطابق کیا صدر جمہوریہ 5 سال کے بعد ایک فائنانس کمیشن کا تقرر عمل لاتی، اس میں اور 4 کمیشن رہتے، ارکان رہتے اس کے اندر، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں سیم ایز اٹ از آمدنی مرکز اور ریاستوں کے درمیان تقسیم کرنا، محصولات کو تقسیم کرنا، فنڈ ریاستوں کو امدادی طور پر بہت ساری چیزوں کا عطیہ دینا، اور ملک کی مالی مفاد کے لیے صدر جمہوریہ کی کئی چیزیں، کوئی تفویض کردہ کوئی عمل یعنی چیزیں وہاں پر بتایا جانا۔ تو یہ تمام جتنے بھی کمیشنز آپ کو بتائے گئے ہیں، ان تمام کمیشنوں میں ریاست کی فلاح بہبود اور مرکز کی بالادستی پر تجاویز پیش کیے گئے ہیں، الگ الگ طریقے سے بتایا گیا ہے، لیکن ہر کمیشن کو یہی اختیارات دیے گئے ہیں